बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आर्मी चीफ जनरल बाजवा, सर्विस चीफ्स, मेरे पार्लियामेंट्री कोलीग्स, ख्वातीन और हजरात, और जिनके लिए आज फंक्शन है, पाकिस्तान के शोहदा के लवाहिकीन, मैं आज आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और मैंने अभी जो फिल्म देखी 1965 के ऊपर, तो मैं सिर्फ अपनी बात शुरू करता हूं कि 6 सितंबर 1965, 12 साल का था मैं, तो मुझे याद है कि हमारे घर जमान पार्क से जब शेलिंग की रात को शेलिंग की आवाजें आने शुरू हुई और फिर छत पे चढ़ के बॉम्ब ब्लास्ट की हमें नजर आती थी अपने छत से, तो मुझे वो कभी नहीं भूलता, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की शक्लों पे खौफ देखा उस रात। डर था कि पता नहीं क्या होगा। 7 सितंबर को ज़मान पार्क में हमारे जितने भी बड़े थे, एक काउंसिल ऑफ वॉर हुई, सब जमा हुए। एक रूमर थी कि रात को हिंदुस्तान के पैराट्रूपर्स ने लाहौर में ड्रॉप होना है, तो हमारी फिर एक सिविल फोर्स बनी। सब जितने भी मेरे बड़े कजन्स थे, उन्होंने ज़मान पार्क में मोर्चा बनाया इंडियन पैराट्रूपर्स की इंतजार में। मैं 12 साल का था, मैं अपने वालिद की बंदूक पकड़ी और मैं भी पहुंच गया उनके साथ गार्ड ड्यूटी देने के लिए। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरे कजन ने मुझे वापस भेज दिया कि नहीं, तुम बहुत छोटे हो, तुम नहीं कर सकते ये। बड़ी मुझे तकलीफ हुई कि ये क्या किया। मैं कोसा अपने आप को, मैं सिर्फ 12 साल का हूं। बहरहाल मैं घर चला गया। अगले दिन पता चला कि इंडियन पैराट्रूपर्स तो नहीं आए, लेकिन मेरे कजन्स ने रात को एक हमारे रिश्तेदार के ऊपर गोलियां चला दी। खुशकिस्मती से उनके निशाने बुरे थे, इसलिए वो बच गए। तो मुझे अभी भी याद है कि जिस तरह की एक पाकिस्तान में वो जो एक लहर थी, सारी कौम फौज के साथ खड़ी थी। यानी जो मैंने वो जज्बा देखा था, मैंने वो कभी वैसा जज्बा आज तक नहीं देखा। हम सब फौजी बनना चाहते थे। अगर मैं क्रिकेट की तरफ ना लग जाता तो हो सकता है मैं भी आज रिटायर्ड फौजी होता। तो मैं आज अपनी फौज को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है वो 1965 जिस तरह हमारी फौज ने लाहौर को डिफेंड किया, और मुझे याद है कि हमें कितना फख्र था। और ये जो भी वॉर ऑन टेरर जिसकी हमने अभी वीडियो तस्वीरें भी देखी और जनरल बाजवा आपने बात भी की, मैं इसके खिलाफ था। मैं नहीं चाहता था कि पाकिस्तान किसी और की जंग में पड़े, लेकिन जब, और इंशाअल्लाह ये मेरा आप सबसे वादा है, कभी पाकिस्तान किसी और की जंग में कभी शिरकत नहीं करेगा। हमारा काम है हम अपने लोगों के लिए खड़े हों, और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इंशाअल्लाह वो होगी जो हमारे पाकिस्तानियों की बेहतरी में होगी। तो जब ये हो गई जंग, उसके बाद जो हमारा मुल्क जिस इम्तिहान से गुजरा, जिस तरह की दहशतगर्दी हुई, हमारी फौज और हमारी खास तौर पे इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो इनकी परफॉर्मेंस थी, आप देख सकते हैं कि और कितनी और फौजें इस तरह की, जिस तरह की दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई है, कितनी फौजें उसका मुकाबला कर सकती थी। मैं जब से मुझे ये जिम्मेदारी मिली है, तो मैंने
ایک GHQ کے اندر 6 گھنٹے کی بریفنگ لی. پھر میں نے نیول اور ایئر فورس چیف سے بھی بریفنگ لی. تو میں اس نتیجے پہ آیا ہوں کہ اس وقت اگر ایک ادارہ جو انٹیکٹ ہے, جو کہ فنکشن کر رہا ہے, وہ آج ہماری فوج ہے. اور وہ اس لیے فنکشن کر رہا ہے کہ کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے, پروفیشنلزم ہے, میرٹ کا سسٹم ہے. جب تک ایک ادارے میں میرٹ ہوتی ہے, پروفیشنلزم ہوتی ہے, وہ ادارہ چلتا ہے. ایک وقت ہماری بیوروکریسی, ہماری سول سروس 1960s میں سارے ایشیا میں بہترین سول سروس مانی جاتی تھی, کیونکہ وہ بھی پروفیشنل تھی, تب میرٹ تھی. سب سے مشکل امتحان تھا سول سروس کا امتحان. اور جب بھی ایک میرٹ کا سسٹم ختم ہوتا ہے, پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوتی ہے, اور ہماری طرح کے پولیٹیشنز کرتے ہیں, تو جب ایک ملک کے ادارے تباہ ہوتے ہیں تب ملک تباہ ہوتا ہے. ملک یہ یاد رکھیں, کوئی بھی جنگ, بمباری ملک کو تباہ نہیں کرتی. جرمنی اور جاپان سیکنڈ ورلڈ وار میں تباہ ہو چکے تھے, لیکن 10 سال میں پھر کھڑے ہو گئے, کیونکہ ان کے ادارے انٹیکٹ تھے. تو ہم نے جو پاکستانیوں کے لیے سبق ہے وہ یہ کہ اس ملک کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. آپ نے کوئی ویژولز دیکھے کہ ہمارے ملک کی ڈائیورسٹی کتنی ہے, کیا کیا اللہ نے دیا اس ملک میں, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا اور اللہ نے دیا ہے. ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے ملک میں گیس کتنی ہے. ہمیں پتا ہے کوئلے کے اربوں ٹنز کے ریزروز ہیں, تانبا ہے, سونا ہے, زرخیز زمین ہے, 12 موسم ہے, سب سے اونچے سے سمندر, سب سے سٹیپ گریڈینٹ ہے, مطلب کہ سب کچھ اگ سکتا ہے یہاں. لیکن ہم نے اپنے ادارے مضبوط کرنے ہیں, میریٹوکریسی لے کے آنی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے ایک, کیونکہ ہمارا واحد ملک ہے اسلام کے نام پہ بنا تھا, تو میں آپ کے سامنے یہ تاریخ رکھنا چاہتا ہوں. 610 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. 620 میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے. 623 میں ہجرت کی مدینہ. 625 میں جنگ بدر ہوئی, جدھر صرف 313 لڑنے والے تھے. 625. 636 میں یارموک میں 80,000 سے 1 لاکھ رومن ایمپائر کی فوج جنگ یارموک میں شکست کھاتی ہے مسلمانوں سے. اور پھر 638 میں جو دوسری سپر پاور تھی پرشین ایمپائر, وہ شکست کھاتی ہے قدسیہ میں. تو یہ سب غور کریں کہ یہ کیا ہوا. وہ دنیا کے عظیم لیڈر, انہوں نے کیا کیا ان لوگوں میں جو کہ کہاں قبیلوں میں بٹے ہوئے, جن کی اہمیت ہی کوئی نہیں تھی, ریگستان میں رہتے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ وہ دنیا کی سب سے عظیم سویلائزیشن بن گئے, قوم بن گئے. کئی صدیوں تک دنیا کی امامت کی. ہمیں قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. ہمیں حکم ہے اللہ کا, ہمیں اللہ حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. تو ان کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہ واحد ملک تھا جو اسلام کے نام پہ بنا تھا. ان کی زندگی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ایک لوگ ایسے اٹھتے ہیں جب وہ قوم بن جاتے ہیں. بٹے ہوئے قبیلوں کو انہوں نے اکٹھا کر کے قوم بنا دیا. اور انہوں نے کیسے قوم بنایا؟ ہر انسان کا سٹیک ہو گیا اس قوم کا حصہ بننے میں. جب ایک انسان کو انصاف ملتا ہے, مطلب یہ کہ طاقتور کمزور پہ ظلم نہیں کر سکتا. جب ایک کمزور یہ سمجھتا ہے کہ ریاست
میری حفاظت کرے گی. اگر میرا طاقتور سے مقابلہ ہو گیا تو وہ پھر اس ریاست سے جڑ جاتا ہے, وہ قوم کا حصہ بن جاتا ہے. جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ ریاست میں اگر کمزور ہوں میری مدد کرے گی, جو پہلی دنیا کی تاریخ کی فلاحی ریاست بنائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرٹ کا نظام لے آئے, جو اچھا کرتا تھا اوپر آ سکتا تھا, یہ نہیں کہ صرف ایک ایلیٹ کے لیے ایک ملک بنا ہوا تھا. اور انہوں نے تعلیم کے اوپر زور دیا, کوئی قوم تعلیم کے بغیر نہیں اٹھتی. وہ پرنسپلز انہوں نے سیٹ کیے تھے, وہی پرنسپلز آج جو ہمارے مسئلے ہیں پاکستان کے, انہی پرنسپلز پہ یہ ملک اٹھے گا. ہمارے بڑے مسئلے ہیں آج, قرضوں میں ملک ڈوبا ہوا ہے, پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے. یہ میں 2-3 ہفتے صرف پریزنٹیشنز لیتا رہا ہوں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے کہ کتنے مسئلے ہیں پاکستان کے. لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ ملک اٹھے گا, ایک عظیم قوم بنے گی. لیکن کب بنے گی؟ جب ایک چھاپڑی والا, ایک مزدور سڑکوں پہ کام کرنے والا, پولیس والے, ہمارے فوجی, جو سپاہی جو محنت کرتے ہیں, جو لڑتے ہیں ہمارے لیے, جو ایک کسان سارا دن کام کرتا ہے, جب یہ سب یہ سمجھیں گے کہ چلے میں تو محنت کر رہا ہوں لیکن میرا بچہ سرکاری اسکول میں جائے گا, اور اس سرکاری اسکول میں سے جب وہ نکلے گا تو وہ انجینئر بھی بن سکتا ہے, ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے, جنرل بھی بن سکتا ہے. جب وہ مزدور یہ سمجھے گا کہ اگر میرے سے کوئی ظلم کرتا ہے, میرے حقوق نہیں ملتے, تو میں اگر عدالت پہ جاؤں گا مجھے انصاف ملے گا. جب یہ کمزور طبقہ یہ سمجھے گا, چھاپڑی والا, کہ اگر میرا بیوی بچے بیمار ہوتے ہیں تو وہ ہسپتال میں جائیں گے, ان کا علاج ہوگا مفت, ان کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے. وہ یہ سمجھے گا کہ میرا بیٹا اگر محنت کرے گا تو وہ بڑے سے بڑے عہدے پہ پہنچ سکتا ہے. تب وہ ایک قوم کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تب وہ اس قوم کے لیے لڑنا چاہتے ہیں, وہ اس قوم کے لیے مرنا چاہتے ہیں, وہ اس قوم کو بچانا چاہیں گے. ہماری انشاءاللہ یہ قوم تب بنے گی جب ہم سب میں یہ احساس ہو جائے گا کہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ جو 43% بچے جن کی سٹنٹڈ گروتھ ہے کیونکہ ہم ان کو خوراک پوری نہیں ملتی, جب ہم ان کو اپنے بچے سمجھیں گے, جب ہم یہ سمجھیں گے کہ جو مدرسوں میں 24 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں, ان کا بھی حق ہے اس ملک میں اوپر آنے کا, جج بننے کا, جنرل بننے کا, یہ بھی اوپر آ سکتے ہیں. یہ قوم تب بنے گی. قوم ایسے نہیں بنتی کہ تھوڑے سے لوگ امیر ہو جائیں, پریولیجز ان کی, انگلش میڈیم سکول ان کا, باہر علاج ان کا, اچھی اچھی نوکریاں ان کی, اور نیچے لوگ بچارے محنت کر رہے ہیں, روزگار کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. 8,000 باہر پاکستانی جیلوں میں پڑا ہوا ہے کیونکہ وہ بچارے روزگار کے لیے ویزا بھی لیتے ہیں, پھر یعنی اللیگل بارڈر بھی کراس کرتے ہیں, صرف روزگار کے لیے, کیونکہ ہم اپنے ملک میں روزگار ان کو نہیں دے سکتے. تو یہ آج میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرنسپلز دے دیے تھے جس سے وہ بٹے ہوئے عرب, ریگستان میں رہنے والے غریب ترین لوگ, ان کو اٹھا کے انہوں نے دنیا کی امامت کروائی. یہ تاریخ کا حصہ ہے, یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے, یہ ہیومن ہسٹری کا حصہ ہے. فال آف دا رومن ایمپائر کے اندر پورا چیپٹر ہے کہ کیسے سرکار مدینہ نے اٹھا کے اور دونوں سپر پاورز کو گرا دیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے, اور ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, اور ہم نے ان سے سیکھنا ہے. یہ قوم نے اگر اوپر جانا ہے تو ہم نے سیکھنا ان سے. میں جنرل باجوہ آپ کا آج شکر گزار ہوں, پہلی دفعہ میں ایسی فنکشن پہ آیا ہوں. میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک متھ بنائی ہوئی ہے سول ملٹری ریلیشن,
یہ کوئی جی آپس میں کوئی بڑی کشمکش چل رہی ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ہم سب کا ایک ہی کامن گول ہے، ہم نے اس ملک کو اٹھانا ہے. ہمارا جینا مرنا پاکستان ہے. میرا یہ رہنا مرنا جینا، باہر میں نے کمائی کی لیکن سارا کچھ آج میرا پاکستان میں ہے. میں اس ملک کے ساتھ ہی اوپر جاؤں گا، اسی کے ساتھ نیچے جاؤں گا. اور مجھے پتہ ہے آپ بھی اسی طرح سوچتے ہیں. اور پاکستان فوج ایک ادارہ ہے، اور انشاءاللہ باقی سارے ملک کے اندر اداروں کو بھی، جو ادارے کمزور ہوئے ان کو بھی ہم اٹھائیں گے. یہ مثال ہے ہمارے سامنے کہ ایک ادارہ اگر انٹیکٹ ہوتا ہے تو یہ جنگ لڑے ہیں پچھلے 15 سال، جس میں سارے ہمارے دشمن کود پڑے تھے، پوری انہوں نے کوشش کی پاکستان میں تقسیم کرنے کی، لڑائی کرنے کی، دہشت گردی کرنے کی، پورا فائدہ اٹھایا. جب ہم کسی اور کی جنگ میں گئے، یہ ایک آج پاکستان قوم کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے مل کے ہمیں اس جنگ سے نکالا. میں شہداء کا جو ان کے لواحقین ہیں، میں ان کو ایک صرف آخر میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ، ایک ہی چیز مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی ہیں. تو نعمتیں تو اللہ نے سب سے پہلے پیغمبروں کو بخشی ہیں، اور پیغمبروں کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ شہیدوں کا ہے. تو آپ سب کو جنہوں نے اس دور پہ اپنے قریبیوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے، تو آپ کو یہ اس چیز کی پورا مطمئن ہونا چاہیے کہ ہم تو آخرت میں ماننے والے ہیں. مسلمان تو ہے ہی وہ جو آخرت میں مانتا ہے. تو آپ سب کو اس چیز پہ مطمئن ہونا چاہیے کہ اللہ ان لوگوں سے جنہوں نے ہمیں بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دی، اللہ کے لیے پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا درجہ ان شہیدوں کا ہے. بہت شکریہ.